नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत से आजकल जिस शुबे के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है शिर्क अल कुबूर, कि कबूर पर शिरक होता है। और हम अल्लाह ताला की रहमत से ये कहते हैं कि कबूर सालिहीन हुसूल रहमत का ज़रिया है। और जिन लोगों को ये शक है, शुबह है कि पहली अक़वाम भी कबूर पर शिरक करती थीं, उनको जिन चीज़ों से शुबहात पैदा होते हैं उनका मैं इज़ाला कर रहा हूँ। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी, बल्कि बहुत अहम, जो आज मैं जिस मसले पर गुफ्तगू कर रहा हूँ वो ये है कि कुरान करीम की सूरह अहकाफ़ की ये दो आयतें हैं जो मैंने आपके सामने तिलावत की है कि वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। इसका लफ्ज़ी तर्जमा ये है, और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसों को पुकारता है जो क़यामत तक उसका जवाब न दे सके और उनके पुकारने की उसे खबर ना हो। व हुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो उनकी दुआ से गाफिल हो। व इज़ा हुशिरन नास कानू लहुम अअदा व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। और जब लोग क़यामत के दिन जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन होंगे, यानी जो उनके आगे दुआएं करने वाले थे, जिनके आगे दुआएं की जाती हैं वो उनके दुश्मन होंगे। व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन, और वो कहेंगे कि तुमने तो हमारी इबादत ही नहीं की। ये दो आयतें बड़ी अहम आयतें हैं, इसलिए कि इन आयात को पढ़कर ये बताया जाता है कि क़यामत के दिन पहला तो यूँ शुरू किया जाता है कि देखें, अल्लाह ताला उनको गुमराह फरमाता है जो अल्लाह के सिवा किसी और के आगे दुआएं करते हैं। फिर कहा जाता है कि वो तो दुआ उनकी क़यामत तक कबूल नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी दुआ को जानते नहीं। 3 जुज़ हो गए। और जब क़यामत का दिन होगा तो वो उनके दुश्मन होंगे, 4 जुज़ हो गए। और वह कानू बिइबादतिहिम काफिरीन, उनकी इबादत का वो इनकार कर देंगे। तो ये 5 अज्ज़ा बनाकर यहाँ से ये लिया जाता है कि देखें, जो पीरों फ़कीरों कब्रों वालों को पुकारते हैं, उनके आगे दुआएं करते हैं, एक तो वो गुमराह हैं। नंबर 2, ये पीर फ़कीर इबादत उनकी दुआ उनकी पुकार का उनकी दुआ का जवाब नहीं दे सकते, यानी ना उनकी दुआ को कबूल कर सकते हैं और ना उनका जवाब दे सकते हैं क़यामत तक। और वो तो बेचारे मरे हुए हैं। वहुम अन दुआइहिम गाफिल, उनका मतलब लिया जाता है वो तो मरे हुए हैं, कब्रों में हैं, उनको क्या पता कि कौन उनको पुकार रहा है। और जब क़यामत का दिन होगा तो कानू लहुम आदा, तो ये पीर फ़कीर नबी वली जिनको कब्रों में पूजा जाता है, ये तो सब अपने मुरीदों के दुश्मन हो जाएंगे। व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन, वो कहेंगे हम तो तुम्हें जानते ही नहीं कि तुम कौन हो। वो कहेंगे हम तुम्हारे उर्सों पर आया करते थे। वो कहते नहीं, हम तुम्हें तो नहीं जानते। मैं इंटरनेट पर एक टीवी था, वो सिर्फ नेट पर ही आता है, उसमें ये मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह या बाज़ चिश्ती जो बुज़ुर्गान चिश्तिया बुज़ुर्ग हैं जो औलिया अल्लाह, वहाँ पर जो कवाली होती है तो वो टीवी पर ये बता रहे थे साहिब ये आयत पढ़कर कि वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा। वो कहते थे जब ये कवाली करते हैं या वो बजाते हैं, वहाँ पर साज बजाते हैं, तो दर हकीकत ये उस मरे हुए बाबे को पुकारते हैं कि तू बाहर आ और हमसे बात कर। तो वो कहने लगा कि मैं अजमेर शरीफ गया, तो अजमेर शरीफ उसने नहीं कहा ये मैं कह रहा हूँ। वो कहने लगा जब मैं अजमेर गया तो वहाँ मैंने लोगों को देखा कि वो कवाली कर रहे हैं और बाबे को पुकार रहे हैं। तो वो कहने लगा मैंने वहाँ खड़े होकर तौहीद की ये आयत को तलावत किया कि मैंने उनसे कहा लोगो सुन लो, एक तो तुम गुमराह हो और मल्ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा,
تمہیں کتنے سال ہو گئے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں اس بابے کو پکارتے ہوئے، یہ قبر سے باہر نہیں آیا۔ لا يستجیب له الى یوم القیامہ، یہ تو قیامت تک قبر سے باہر نہیں آئے گا، یہ تو جانتا ہی نہیں کہ تم کہاں آئے ہو۔ یعنی یہ آیت پڑھ کر اس کا یہ ترجمہ اپنی محنت اور قوت جو ہے قوت زور بیان سے، زور بیان کی قوت سے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ شرک القبور ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، جو لوگ ان آیات کو پڑھاتے ہیں، جن مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، ان مدارس کا وہ نام جو میرے سامنے ہیں وہ کہتے ہیں دار القرآن، تعلیم القرآن، فیض القرآن، یعنی قرآن پڑھایا جاتا ہے اور یہ آیت پڑھا کر اس کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے۔ میری بچیوں کے ساتھ ایک بچی پڑھتی ہے، نام اس کا ہے نگینہ، تو وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے ماشاءاللہ، اب تو فارغ ہو گئی۔ وہ جیل میں اپنے گاؤں میں گئی تو وہاں پر ایک عالمہ آئی تھیں جنہوں نے یہ کورس شروع کیا تھا کہ میں قرات پڑھاتی ہوں، تو وہ بچی یہاں سے گئی تھی، تو اس نے کہا کہ میں بھی قرات پڑھتی ہوں، ان سے قرآن کریم سیکھتی ہوں۔ تو پاکستان کے اندر گجرات، ضلع گجرات کے اندر ایک جگہ ہے، اس کا نام گجرات میں ہے، اس کا نام ہے انی والا۔ تو وہ انی والا کوئی گاؤں ہے گجرات کے اندر، تو میں نے اس کی جب اسٹڈی کر رہا تھا، وہ اس اتفاق سے میرے مطالعے میں تھا کہ وہ جو انی والا گاؤں کے اندر گجرات میں گاؤں ہے، وہاں پر ایک مولانا صاحب ہوئے ہیں، ان کا نام تھا مولانا غلام رسول۔ اور کہا یہ کتاب کے اندر، مولانا ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے مولانا حسین علی صاحب کی، کہ یہ جو مولانا غلام رسول صاحب تھے انی والے، 258 پیج کے اندر ہے، یہ مولانا حسین علی صاحب کے تھے شاگرد، اور وہ ان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ان کو قرآن پڑھایا تھا۔ پھر یہاں آ کر انہوں نے کچھ مدارس قائم کیے، بچیوں کے بھی مدارس ہیں، بچوں کے بھی مدارس ہیں۔ تو اسی مدرسے سے، انی والا سے، وہ ایک لڑکی عالمہ تھی جو وہاں سے پڑھ کر آئی ہوئی تھی، اور اس نے آ کر وہاں پر قرآن کریم کے قرات کے نام پر جو تھا وہ شروع کرایا، جو کورس تھا۔ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا غلام رسول المعروف انی والے بابا بہت بڑے عالم ہیں، تحصیل فالیہ، ضلع منڈی بہاؤالدین میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہاں حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے مولانا گور گشتوی سے، ضلع اٹک سے کتابیں پڑھیں، اور اس کے بعد یہ مولانا حسین علی صاحب کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے گئے، اور وہاں سے جب قرآن سیکھ کر آئے تو پھر انہوں نے قرآن کا حلقہ وہاں کھولا انی والے کے اندر۔ تو یہ عالمہ جو تھی جیلم کے اندر، یہ انی والے سے پڑھ کر آئی تھی، تو یہ فیض وہی تھا سارا جس کا میں پچھلے درس میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو جب یہ بچی پڑھنے کے لیے نگینہ اس کے پاس گئی کہ میں قرات پڑھوں گی، تو اس نے یہاں سے اس کو پڑھنا شروع کرایا کہ یہ بچی برطانیہ سے آئی ہے، جی ہاں۔ انہوں نے کہا یہ آیتیں پڑھو، تو اس نے پہلے تو اس کو مشق کرائی قرات کے ساتھ، ومن اضل ممن، تو اس کے ساتھ وہ مشق کرائی۔ تو بعد میں وہ کہنے لگی بیٹے صرف اس طرح سے پڑھنے سے کیا فائدہ، آپ ذرا اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ تو پھر اس کے بعد اس نے اس کا ترجمہ اس کو پڑھایا، اور ترجمہ کیا تھا، وہ کہنے لگی کہ تو کہاں رہتی ہے، وہ کہنے لگی میں جیل میں، تو وہ کہتی ہے اس کے پاس ایک میرپور جگہ ہے، وہاں ایک کھڑی شریف ہے، تو گئی ہے کہیں، وہ کہنے لگی ہاں وہ میں تو کھڑی شریف میں تو میں جاتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی اچھا وہاں اگر تم جاؤ گی تو من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ کھڑی والے بابے کو قیامت تک پکارتی رہو، وہ تیرے اس کا جواب نہیں دے گا۔ تو یہ وہاں سے اس نے اس کی تعلیم جو ابتدا تھی وہ شروع کی۔ خیر وہ بچی تھی، اس نے مجھے فون کیا، تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹے آپ اس کے اوپر ذرا ان سے یہ کوئی چند چیزیں پوچھ لیں اپنی استانی سے۔ تو میں نے وہ چند چیزیں اس کو بتائیں۔ تو آج یہ سمجھیں کہ ازالہ شبہات جو میں بیان کروں گا اس کے اندر چند چیزوں ان کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ان کی محنت ہے، اور اس کے اوپر جب اس آیت میں وہ بیان کرتے ہیں تو انبیاء اولیاء کو لیتے ہیں۔ یہ میرے پاس جواہر القرآن ہے، اسی آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد انبیاء اور اولیاء اور قبور ہیں، اور وہی لوگ ہیں کہ جن کو یہ لوگ پکارتے تھے، اور اس سے مراد انبیاء قبور ہیں، اور قیامت کے دن وہ ان کا انکار کر دیں گے۔ یہ تفسیر حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی جو میں ہمیشہ یوز کرتا ہوں، اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد انبیاء علیہ السلام اور صالحین ہیں۔ اب آج اس آیت کے اندر ذرا دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو 5 باتیں بتائی ہیں کہ کیا اس سے مراد انبیاء صالحین یا کوئی اور ہے، کون ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، وہ کون لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن جن کو وہ مشرکین پکارتے تھے وہ کون تھے، اور وہ ان کی دعا سے غافل ہیں وہ کون ہیں،
اور قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہوں گے وہ کون ہیں، اور ان کی عبادت کا وہ انکار کریں گے وہ کون ہیں۔ قرآن کریم سے اگلی پچھلی آیتیں جب پڑھیں تو اس آیت کا مطلب سمجھ کر سامنے کیا آتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ٹائم کہاں تک اجازت دیتا ہے، کیونکہ بڑی تیزی سے ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن ابتدا میں اس کا خلاصہ آپ کو یہ بتا دوں کہ قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہوں گے، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ قیامت کے دن دشمن نہیں ہوں گے۔ اور وہ دشمن کون ہوں گے اس کی آگے بیان آئے گا۔ اور جو مسلمان ہیں ان کی زبان کی شائستگی، اور وہ مشرکین و کفار سے بھی کیسے ان سے گفتگو کریں گے، اور ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور دشمنی والے کیسے گفتگو کریں گے، اور اس کا کیا مطلب ہے۔ اب میں جلدی سے، ٹائم تیزی سے گزرے گا، بہت ساری باتیں میں نے اس کے بارے میں کرنی ہے، کیونکہ اس آیت کو کہا جاتا ہے کہ یہ مین آف دا آیت ہے قرآن کے میں، جس سے یہ تلاوت کر کے شرک علی القبور پر بحث کی جاتی ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ احشرہم کا کیا مطلب ہے، کہ وہ قیامت کے دن کیا ہوگا معاملہ۔ اسی سلسلے میں 2-3 آیتیں میں اور تلاوت کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس کے اندر کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کو جمع کیا جائے گا۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ وَأَنْتُمْ شُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور جس دن ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ، یعنی ڈانٹے گا اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں کو، اور جن کی عبادت کی ہے ان کو ڈانٹ کر اللہ فرمائے گا یہیں کھڑے ہو جاؤ، آگے مت آؤ۔ یعنی مشرک اور ان کے معبود اکٹھے ایک مقام پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور مراد کن کو لیا جا رہا ہے؟ انبیاء اولیاء کو، یعنی انبیاء اولیاء کو اللہ مشرکوں کے ساتھ جمع کرے گا اور ان کو اکٹھا بلائے گا، پھر جیسے جھڑکیاں اللہ مشرکوں کو دے گا اسی طرح جھڑکیاں اور ڈانٹ ڈپٹ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کرے گا۔ انت فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، پھر ان کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی اور وہ کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے اور ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ یہ آیت آ گئی۔ اس کے بعد دوسری سورہ مریم کی آیت، یہ دیکھ لیں کہ یہ کون مراد ہو سکتے ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا، یہ مشرکین اپنے معبودوں کے پاس، آلہہ معبودوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کو عزت ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کو اکٹھا کیا جائے گا تو یہ کہہ دیں گے ان کے معبود کہ انہوں نے تو ہمیں کبھی پوجا ہی نہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوں گے، ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوں گے، اور پرستش کا انکار بھی کریں گے۔ یہاں پر جو محنت ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ پیر فقیر ان کے دشمن ہو جائیں گے، اس کا میں آگے اگلی آیتوں میں انشاءاللہ اس کا جواب آ جاتا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، سورہ انعام کی آیت نمبر 22 اور 23 میں تلاوت کر رہا ہوں کہ جب قیامت کے دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو فرمائے گا جو تمہارے زعم میں میرے شریک تھے وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ربنا ما کننا مشرکین، تو مشرک یہ سرے سے انکار ہی کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ یعنی ایک سٹیج وہ بھی آئے گی کہیں تو وہ اقرار بھی کریں گے، اور یہ ان کے پینترے ہوں گے جو بدلیں گے، کبھی اقرار کبھی انکار۔ اس آیت کے اندر ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان کی عبادت نہیں کی۔ پہلی آیت میں یہ تھا کہ ان کے معبود کہیں گے کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، اس آیت میں ہے کہ وہ عبادت کرنے والے کہیں گے کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی۔ اب وہ ہوں گے کون؟ اب اس کا آگے تفصیل سے بیان آتا ہے، لیکن اس کا میں شروع کر رہا ہوں اس آیت سے جو سورہ عنکبوت کی 25 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا تھا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، قیامت کے دن وہ دشمن ہوں گے اور کہیں گے ہم تمہاری عبادت نہیں کرتے تھے۔ مولانا حسین علی وہاں پچرا نے، مولانا غلام اللہ خان صاحب نے، اور جتنے بھی دیگر لوگ شبہ ڈالنے والے ہیں انہوں نے اپنے زور سے یہاں
ثابت کر دیا کہ یہاں انبیاء اور اولیاء مراد ہیں، پر اب ذرا قرآن سے پوچھ لیں کہ وہ کون ہیں جو انکار بھی کریں گے اور دشمن بھی ہوں گے اور لعنت بھی ڈالیں گے، اور معبودوں جو وہ معبود ہوں گے وہ ہوں گے کون؟ سورۃ عنکبوت آیت 25 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کے اندر جن سے تمہاری دوستیاں ہیں، جن سے تمہاری محبتیں ہیں، ثم یوم القیامہ، جب قیامت کا دن، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، معاف کیجئے گا وہ اصل لفظ تو میں بھول گیا، جی یہ جو بت ہیں اوثانا یہ وزن کی جمع ہے، جن کے ساتھ تمہاری دوستیاں ہیں، جن کو تم معبود مانتے ہو، جب قیامت کا دن آئے گا یکفر بعضکم ببعض، یہ تمہارا انکار کر دیں گے، تم ان کا انکار کر دو گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور وہ تم پر لعنت بھیجیں گے، تم ان پر لعنت بھیجو گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ، اور پھر تم دونوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور وہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کن کا؟ نہ جن کو پوجا گیا تھا ان کا مددگار ہوگا، نہ پوجنے والوں کا مددگار ہوگا۔ تو یہ تو بتوں کے بارے میں قرآن نے صراحت فرما دی، اور میں کسی تفسیر کا محض حوالہ نہیں دے رہا، اوثانم مودتا، اوثانم مودتا، وہ بت ہوں گے۔ اب میں دوبارہ سورۃ احقاف کی اس آیت کو پڑھتا ہوں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور تمہاری عبادت کا وہ انکار کریں گے۔ ہوں گے کون؟ یکفر بعضکم ببعض، انکار کرنے والے بت ہوں گے۔ تو ایک جو معبود تھے وہ بت ہوں گے اور وہ انکار کریں گے۔ دوسری اب آیت سورہ روم کی آیت نمبر 12 اور 13 پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت ہوگی اور یہ جو مجرم ہیں یبلس المجرمین یہ نا امید ہو جائیں گے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، کس بات سے نا امید ہو جائیں گے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ تو ہماری سفارش کرنے والے نہیں ہیں، تو کیا ہوگا پھر؟ وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، پھر یہ جو ہوں گے عبادت کرنے والے جنہوں نے ان کو شریک بنایا تھا یہ ان کا انکار کر دیں گے، یعنی معبود بت بھی ان کا انکار کریں گے اور یہ بھی ان کا انکار کریں گے۔ اب بات ہو رہی ہے بتوں کی، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو پیر فقیر نیریاں والے۔ میں آپ کو یہ حقیقت بات سنا رہا ہوں، پچھلے دنوں میں کوئی 2 4 5 6 ماہ کی بات ہو گئی، نیریہ شریف میں عرس ہوا، تو جب نیریہ شریف میں عرس ہو رہا تھا تو آستانہ عالیہ نیریہ شریف میں عرس میں وہ نور ٹی وی پر، ہمارے اس ٹی وی پر وہ ایک سین دکھاتے ہیں کہ جب لوگ نیریہ شریف حضرت قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر قبر شریف پر مزار پر حاضر ہوتے ہیں تو وہ ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ قرآن شریف یہ کہ سین ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ نعتیہ کلام بھی ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں انوار شریعت کے ہوسٹ علامہ ہزاروی صاحب وہ بڑے ذوق سے اس نعت کو بھی پڑھا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو وہ چل رہا تھا سین، تو ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے تھے وہ خوارج، تو اتفاق سے وہ سین آ گیا۔ جب وہ سین چلنے لگا تو وہ لوگ قبر شریف کے بابا جی کے مزار کے اوپر بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نعت پڑھ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ نعت پڑھی تو وہ سین آیا نا، تو وہ سین ختم ہوا۔ تو سین ختم ہونے کے بعد وہ جو ہمارے گھر میں خوارج آئے ہوئے تھے وہ کہنے لگے قیامت کے دن انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ کہنے لگے یہ جو بابا جی ہیں نا، یہ جتنے لوگ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں قیامت کے دن بابا جی سب کا انکار کر دیں گے کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں تھے۔ تو انہوں نے وہ آیت ہمارے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے یہ آیت آستانہ عالیہ نیریہ شریف کے اوپر لگا دی۔ بعد میں نے کہا بیٹھے، وہ بیٹھے تو پھر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، تو میں نے بہت سی آیات ان کے سامنے رکھی، تو وہ جانے سے پہلے ماننے تو نہ، لیکن یہ کہہ کے چلے گئے
کہ ہاں قرآن پڑھنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، ہمارا قرآن پڑھنے کا اپنا انداز ہے اور آپ کا اپنا ہے، لیکن ہمارا دل تو تب ٹھنڈا ہوتا ہے کہ ہم حق بیان کریں۔ تو حق کیا تھا کہ یہ آیت آستانہ عالیہ نہریہ شریف کے بارے میں، نعوذ باللہ، وہ انکار کریں گے۔ اب میں بڑی وضاحت والی دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، پچھلے دروس میں بھی میں نے پڑھی ہے لیکن کوئی بات نہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 62 اور 63، کیونکہ اس میں ہے کہ وہ انکار کر دیں گے اپنے کہ تم نے ہماری عبادت نہیں کی۔ اب وہ کون ہیں جو انکار کرنے والے ہیں؟ ایک تو ہو گئے بت، اور دوسرے کون ہیں؟ یہ سورہ قصص کے اندر بڑی خاص آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس روز خدا ان کو پکارے گا اور فرمائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہ یہ میرے شریک ہیں، یعنی وہ ان کو وسیلہ نہیں مانتے تھے، خدا کا شریک، خدا کا پارٹنر مانتے تھے ان کے اپنے ذام میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون۔ اب وہ کیا ہوگا کہ تو جن لوگوں پر عذاب حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا۔ اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو کبھی ہماری عبادت ہی نہیں کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں درود ہوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور لوگ یہ آیت آقا کے اوپر لگاتے ہیں، آستانہ عالیہ نہریہ شریف کے اوپر لگاتے ہیں، بغداد شریف کے اوپر لگاتے ہیں کہ وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ اور یہ دشمن کون ہیں؟ وہ دشمن جب جن کو وہ شریک بناتے تھے وہ آئیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، ہم انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری کبھی عبادت نہیں کی۔ اب وہ جو انی والا سے بچی پڑھ کر آئی تھی جیلم کے اندر، وہ کہتی تھی اس سے مراد نگینہ کو اس نے کہا کہ اس سے مراد ہے پیر فقیر کھڑی شریف والے، سبحان اللہ۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ وہ کھڑی شریف والے انکار کر دیں گے، وہ نہریہ شریف والے انکار کر دیں گے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ انکار کرنے والے بت ہوں گے، وہ جنات ہوں گے، وہ ان کے لیڈر ہوں گے، اور جو ان کے ذام میں تھے وہ انکار کرنے والے ہوں گے۔ اب بار بار سورہ احقاف کی 5 اور 6 آیت کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور وہ کون تھے جو ان کا انکار کرنے والے تھے، یعنی ایک دوسرے کا وہ انکار کریں گے۔ یہ ساری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی۔ اب مزید وضاحت کے لیے ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آیات اس موضوع کے اوپر بہت ہیں، بس اگلی پچھلی آیتیں پڑھنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اس کی تفسیر کے اندر حافظ ابن کثیر، امام طبری نے لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی شیطان کو حکم دے گا کہ تو اپنا خطبہ بیان کر، تقریر کر، وہ تقریر کرے گا۔ اس میں ذرا تھوڑا سا روایات میں اختلاف ہے کہ یہ خطبہ شیطان اس کے اندر دے گا جہنم کے اندر یا میدان قیامت میں ہوگا، تو دونوں جگہ ہی ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہ وہ خطبہ پڑھے اور تقریر کرے اور بیان کرے۔ اب جو انکار کرے گا کہ میری عبادت نہیں کی وہ کون ہوں گے، اس پوائنٹ کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ سورہ ابراہیم کی ذرا تقریر سنیں، یہ واضح سنیں اور پھر دیکھیں یہ خطبہ قیامت میں ہوگا یا جہنم میں، دونوں جگہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، جب حساب کتاب کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا لما ان اللہ وعدکم وعد الحق، وہ کہے گا وہ سچا تھا وعدہ جو تم سے کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ آگے وہ کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ اس کا یہ ہے کہ وہ کہے گا میرا تم پر، شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے تمہیں دعوت دی فاستجبتم لی،
تم نے قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج تم مجھے کوئی بلیم نہ دو، میرے اوپر بلیم نہ دو، اپنے اوپر بلیم دو کہ تم نے میری بات مانی تھی. آگے ہے کہ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج کا وہ دن ہے نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون خطبہ دے رہا ہے؟ کون بیان دے رہا ہے اپنے ماننے والوں کو؟ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی ولی کہہ رہا ہے؟ کوئی پیر کہہ رہا ہے؟ کوئی فقیر کہہ رہا ہے؟ کوئی اصحاب قبور کہہ رہے ہیں؟ وقال الشیطان، وہ کہہ رہا ہے. اور آگے جس جملے کے لیے میں نے پوری آیت پڑھی تھی وہ ہے انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں اس بات کا. اللہ اکبر، میں تو اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے. یعنی شیطان قیامت کے دن انکار کرے گا. اور ادھر پہلے آیت آ گئی تھی کہ قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، وہ کہیں گے ہم نے اس کی عبادت نہیں کی، وہ کہے گا انہوں نے میری عبادت نہیں کی. تو ارے اللہ کے بندو، یہ جو آیت سورہ احقاف کی 5 اور 6 آیت ہے، جو سینٹرل آیت ہے جس کو کہا جاتا ہے اور جس کے اوپر اتنا زور دیا جاتا ہے، اس سے مراد تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ اس سے مراد تو اور کوئی بنتا ہے. اللہ کے انبیاء اور صالحین تو اس سے مراد نہیں ہوتے. نہ جی، ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، وہ جو من دون اللہ ہے نا، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ پیر ہیں، وہ فقیر ہیں، زور اس کو ذرا زور دے کے اس کے اوپر کہا جاتا ہے. وہ جس کو کہتے ہیں نا گھوٹنا، وہ گھوٹا جاتا ہے اس بات کو کہ نہیں اس سے مراد وہ ہیں. اب میں قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ وہ کون ہوں گے. اسی ضمن کی ایک اور آیت جو سورہ النساء کی ہے، اس کے اندر آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو، وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا. وہ کن کو پکارتے ہیں؟ یدعو دوسرا سن لیں. سورہ النساء آیت 117 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا شَيْطَانًا، کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اور یہاں إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا شَيْطَانًا، کہ یہ مشرک جن کو پکارتے ہیں نا، جو ان کی دعا کو لا يستجیب لہ، قیامت تک اس کو قبول نہیں کر سکتے، اس کا جواب نہیں دے سکتے. اور وہ تو عن دعائہم غافلون، وہ تو غافل ہیں، وہ تو کسی اور اپنے کام میں شرارتوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ ہیں کون؟ ان یدون من دونہ الا اناسا، وہ تو جننیاں ہیں، وہ تو چڑیلے ہیں جن کو یہ پکار رہے ہیں. وَإِن یدون الا شیطانا، اور در حقیقت یہ تو شیطان کو پکار رہے ہیں. ارے ظالموں، وہ بنے چڑیلے، وہ بنے شیطان، وہ بنے بت، وہ بنے ستارے جن کو وہ پکارتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، وہ ان کے قیامت کے دن دشمن ہوں گے. اور ہمیں قرآن کے نام پر یہ بتا دیا جائے اور اتنی بڑی دھاندلی کر دی جائے کہ اس سے مراد نیریاں شریف ہے، اس سے مراد شرک شریف ہے، اس سے مراد بغداد شریف ہے، اصحاب قبور ہیں. آخر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو کر کوئی جواب نہیں دینا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا، اس کے ہاں حاضر ہو کر کیا جواب دو گے اور کیا اس طرح کیا جواب دو گے اور کس طرح سے یہ بات کرو گے؟ کہاں کیا وہاں پر جواب ہوگا؟ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار یہی وہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے. تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے تم جھوٹے ہو. اب جب وہ کہیں گے نا انہم لکاذبون، تو یہاں سے وہ لیا جاتا ہے نہیں، اس سے مراد جو ہے نا وہ پیر فقیر ہیں، وہ کہیں گے ہم ان کو نہیں مانتے تھے. سبحان اللہ. ایک آیت اور سن لے، پھر میں آگے پڑھتا ہوں کہ وہ دشمن جو کہا گیا ہے وہ کون ہے. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. یہ میں جو آیات تلاوت کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں
کہ قیامت کے دن مشرک بھی انکار کریں گے اور وہ معبود بھی انکار کریں گے. یہ بڑی یاد رکھنے کی بات ہے کیونکہ اس کی تفصیل اگلی آیتوں میں بیان کرنے والا ہوں. یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کا انکار کریں گے, لعن طعن کریں گے. تو کیا محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو کھڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان مشرکوں ظالموں کو اجازت عطا فرمائے گا کہ یہ ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے, یہ ہیں قبرے والے, آج دل کھول کر ان پہ لعنت دان کر لو, آج کھول دل کر ان کا انکار کر دو. تو وہ ان پہ لعنت کریں گے. سلام علی قول من رب الرحیم, وہ تو ان کے اوپر سلامتی کا دن ہوگا, وہ تو نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. ارے بلا ان کے لیے یہ دن ہوگا, وہ تو اعزاز کا دن ہوگا ان کے لیے تو وہ مقام محمود ہوگا. ہر ایک نبی کے لیے اپنی اپنی شان کے مطابق وہ مقام محمود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے. تو اب اس آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی وہی انکار کا ذکر ہے. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا, پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے خدائے واحد پر ایمان لائے. اس وقت وہ کہیں گے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے بما کننا وکفرنا بما کننا بمشرکین, آج ہم اس کا انکار کرتے ہیں, آج ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تو بچائیں جو انبیاء اور اولیاء کو ماننے والے ہیں قیامت کے دن وہ ان کی ولایت کا انکار کریں گے, ان کی نبوت کا انکار کریں گے, ان کے ساتھ جو محبت ہے اس کا انکار کریں گے, اس کی عقیدت کا انکار کریں گے. کس چیز کا وہ انکار کریں گے؟ وہ ان کے تو آپس میں تعلقات ہوں گے, یہ تو محبت بھرے ہوں گے, ان کی دوستیاں تو قائم ہوں گی, اور جن کا انکار کیا جائے گا وہ تو کوئی اور ہوں گے. یہ سورہ زخرف کی آیت 63 اور 67 اور 68 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت کے دن ہوگا, جب انعام و کرام ان کو مل جائیں گے, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, لوگوں دوستوں کے دو گروہ ہو جائیں گے. کچھ تو وہ دوست ہوں گے جو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, وہ کافر اور مشرکین, شیاطین, جنات, عدو, یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, مگر جو متقین ہیں قیامت کے دن ان کی دشمنیاں نہیں, ان کی دوستیاں ہوں گی, ان کی محبتیں ہوں گی. اور اللہ والے کو ماننے والوں کی تو ان کے ساتھ محبتیں ہوں گی, وہاں انکار تو نہیں ہوگا, وہاں لعن طعن تو نہیں ہوگا. یہ تو تم نے لعن طعن کر لیا ہے. اللہ کا کلام تو فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, وہاں تو ان کی محبتیں ہی محبتیں ہوں گی. اور اس آیت کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اب وہ کون ہوں گے جو دشمن ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ شعراء کے اندر آیت 77 میں فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کو تم پوجتے ہو نا, یہ میں ان کا دشمن ہوں. تو بتائیں کہ وہ جن کے وہ دشمن ہوں گے, بلا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام ان کو فرما رہے ہیں, وہ نیک اور صالح لوگ ہوں گے جن کی ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں. وہ ہوں گے کون؟ سورہ کہف کی آیت نمبر, میں اب بہت دفعہ اس کی تلاوت کر چکا ہوں, پر ہزاروں بار بھی میں اس کی تلاوت کروں سمجھانے کی یہ تو کم ہے, کیونکہ قرآن کے ساتھ, قرآن کی تفسیر کے ساتھ بڑی دھاندلی ہو گئی ہے. اور یہی وہ آیات ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان جنوں میں سے تھا. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. یہ شیطان اور اس کی ذریت جن کو تم پکارتے ہو, جو تمہاری پکار کا قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے, یہ قیامت کے دن وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ, یہ تمہارے دشمن ہوں گے. سبحان اللہ. اب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ دشمن کون ہوں گے جن کو اعداء کہا گیا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ. یہ من لا یستجیب لہ پر میں گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ پر بھی کروں گا. قیامت تک وہ جواب نہیں دیں گے. ہم ادھر سے کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی, چلو چھوڑ دیں ساری باتوں کو, وہ نہیں سنتے. شبہ ڈالنے والوں کے خیال میں ملائکہ لے کر جاتے ہیں, تو جب امتی کا سلام جاتا ہے
تو وہ تو وعلیکم السلام فرماتے ہیں۔ جب ہم السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں تو یہ ہے کہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، کہ وہ تو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، تو یہ مصطفیٰ تو ہمہ وقت جواب دیتے ہیں۔ شیخین تو ہمہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ شریف پر کھڑے ہو کر کہنے والے، چلو وہ سنتے ہیں دور سے یا نہیں، اس کی ایک الگ بات ہے، میں اس میں چلا گیا تو وہ بات دور چلی جائے گی۔ وہ انشاءاللہ اسی شرک القبور پر سماع موتا قبور اہل قبور سنتے ہیں کہ نہیں، اس پر میں وہ ساری روایات لاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام دن رات پڑھے جاتے ہیں، تو وہ تو جواب دیتے ہیں۔ اور وہ آیت تو کہہ رہی ہے من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک جواب نہیں دیں گے، وہم عن دعائہم غافلون، وہ غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی ان کو پکار رہا ہے یا نہیں پکار رہا۔ تو کیا یہ آیت انبیاء اور اولیاء شیخین کے بارے میں ہوگی، مصطفیٰ کے بارے میں ہوگی، جو دن رات سلام پڑھنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ حافظ ابن قیم کے میں حوالے دوں گا انشاءاللہ، جلاء الافہام میں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ سلام پڑھتا ہے گنبد خضرا سے جواب آتا ہے۔ آگے سنیے، قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گیا، میں یہ بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں، ان کی بولیاں اور ہوں گی، وہ لان کریں گے، وہ تان کریں گے، وہ لان تان میں چلے جائیں گے قیامت کے دن۔ لیکن مسلمان کیا کریں گے؟ مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کی بولی قیامت کے دن کیا ہوگی؟ یہ ابھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ان کی بولی کیا ہوگی۔ اتفاق سے یہ نکل آئی، سورہ یونس کی آیت ہے، میں نے ابھی تلاوت کی ہے، کہ وہ کہیں گے وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وہ کہیں گے کہ ہم تو وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں یہ جو میرے پاس تفسیر ہے اس کے کہتے ہیں کہ یہی بات سورہ احقاف کی آیت 5 اور 6 میں بھی دہرائی گئی ہے کہ وہ کہیں گے ہم تمہاری عبادت سے بے خبر ہیں۔ تو آگے وہ کہتے ہیں جن کو یہ پکارا جاتا ہے وہ محض پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں، جس طرح کے آج کل کے قبر پرست اپنی قبر پرستی کو جائز ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں، بلکہ اس سے مراد تو انبیاء اور اولیاء ہیں۔ آگے کہتے ہیں جن کی قبروں پر وہ میلے ٹھیلے اور عرس لگاتے ہیں، یعنی یہ ان کے لیے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ تو آپ اس ٹاپک کو سمجھیں کہ کتنا اہم ہے اس ٹاپک کا بیان کرنا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنے لگا ہوں کہ قیامت کے دن انبیاء اور صالحین کی بولی کیا ہوگی۔ سبحان اللہ، ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کو عیسائی خدا مانتے ہیں، نیک نہیں مانتے، صالح نبی نہیں مانتے، وہ ان کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب ان کو خدا مانتے ہیں تو قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گی۔ تو یہ قرآن میں سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، تو میں آپ کو سامنے پڑھ دیتا ہوں یہ کہ حضرت وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا خدا مانو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، صاف، تو تیری شان بڑی پاک ہے، اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، تو جانتا ہے۔ آگے کہتے ہیں مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِی بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ، میری کیا مجال ہے کہ میں ان کو کہتا کہ میں خدا ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے میں اس سے پاک ہوں۔ یہ ساری پاکی برات بیان کرنے کے بعد اگلی آیت سنیں، اللہ والوں کی بولی سنیں، وہاں پر وہ لان تان کا ذکر تھا۔ یہ دشمن خدا اور دشمن عیسیٰ ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، انہوں نے کہا اللہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، جو عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سارا بیان کرنے کے بعد بولی دیکھیں، شائستگی دیکھیں، ان پر ناراضگی ہے، وہ اللہ کے دشمن ہیں، اس کے باوجود شائستگی دیکھیں۔ حضرت ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے میرے اللہ
اگر تو ان کو سزا دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ وہ کہیں گے یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم ببعض، وہ لعنتیں کریں گے، اور جس کو خدا سمجھ کر ان کے اندر غلول کیا تھا خدا تعالیٰ نے ان کے عقیدے کے مطابق، نعوذ باللہ، جن کو وہ خدا کہہ رہے ہیں، ان کی شائستگی دیکھیں کہ ناراضگی کے باوجود وہ زبان کیا استعمال فرما رہے ہیں۔ وہ اللہ والوں کی تو گفتگو کا سٹائل ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی میں نے آیت بھی اس پر بھی نشان لگایا تھا، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے، ان لوگوں نے، شیاطین بہت انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ آگے فرماتے ہیں فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ سبحان اللہ، اے میرے پروردگار، جس شخص نے میرا کہا مانا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے انبیاء کی بولی، اور ان شیطانوں کی، چگڑیلوں کی، بتوں کی بولیاں وہ سب آیتیں میں پڑھ آیا ہوں۔ ارے جب ان آیات کو انبیاء اولیاء پر چسپاں کیا جاتا ہے، اگر کچھ اور پتہ نہ ہو، کچھ اور معلوم نہ ہو، تو بولی ہی معلوم کر لیا کرو کہ نبیوں کی بولی کیسے ہوتی ہے معاف کیجیے گا، صالحین کی بولی کیسے ہوتی ہے، وہ تو دوسری بات ہے۔ اب میں عام مسلمانوں کی بولی آپ کو بتاتا ہوں کہ قیامت کے دن ان کی بولی، کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں ان کا انداز گفتگو کیا ہوگا۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ سواد کی ضرور تلاوت کریں۔ یہ سورہ سواد کے اندر بڑے مسئلے ہیں جو حل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، وہ وہاں جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سورہ 50 کے اندر، سورہ صافات کی آیت نمبر 50 کے اندر فرماتا ہے قال بعضهم علی بعض یتساءلون، تو جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے۔ سبحان اللہ، جنتی ملیں گے، دوست ہوں گے۔ قال قائل منہم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا دنیا میں، یقول ائنک لمن المصدقین، جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کو مانتا ہے؟ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم جزا دیے جانے والے ہوں گے، ہم پھر دوبارہ اٹھیں گے؟ قال هل انتم مطلعون، کہے گا تم چاہتے ہو کہ جا کر دیکھ لو، یعنی جنتی جنت میں ہوں گے، اور آپس میں یہ گفتگو اپنے وہ دوست سے کہے گا کہ میرا ایک واقف کار تھا گورا، یعنی ایسا گورا جو دنیا سے کفر کے ساتھ گیا، تو وہ کہے گا اچھا تو تم اس سے ذرا نیچے جنت میں جا کر دیکھو، تمہیں نظر آتا ہے؟ تو وہ جب جہنم میں، جنت سے نیچے جہنم میں جا کر دیکھو، نظر آتا ہے۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جب وہ نیچے جھانکے گا تو جھانکتے اسے بیچوں بیچ جہنم میں اسے جلتا ہوا دیکھے گا، تو اسے کہے گا قالت اللہ ان کتا لتردین، وہ کہے گا کہ قریب تھا کہ تو مجھے خراب کر دیتا، اور اگر اللہ تعالی ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے پچھ پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تیری سنگت مجھے خراب کر دیتی۔ یہاں سے جو میں اسٹیبلش کر رہا ہوں وہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جنتی اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اور بولی کیا ہوگی اب وہ دیکھ لیں۔ سورہ آراف کا نام سورہ آراف اسی لیے ہے کہ ایک تو اس کے اندر آراف والوں کا ذکر آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جنتی اور جہنمی جنت اور جہنم میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَا، پہلی آیت بھی سن لیں تاکہ مور کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکار کر کہیں گے ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعہ کے مطابق پا لیا؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہم نے پا لیا۔ تو پھر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ لعنت اللہ علی الظالمین، بروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اس لیے سورت کا نام آراف ہے اس وجہ سے بھی، اور آراف والوں کا ذکر ہے اس وجہ سے بھی۔
اب جو میں بات آپ کے سامنے کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بولی سنی ان کی، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے، کیا کہیں گے پکار کر؟ ان افیدو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، آپ جنت میں ہیں، ہمیں بھی کچھ دے دیں، ایک پانی کا ڈول دے دیں یا کچھ کھانے کی پینے کی چیزیں دے دیں، تو وہ آگے سے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے یہاں کی چیزیں حرام کر دی ہے۔ تو یہ شائستگی دیکھیں کہ ان کی کیا اس کا نام لیتے ہیں، ان کے بولنے کا انداز گفتگو کیسا ہوگا، یعنی عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، وہ اپنی جگہ ہے کہ وہ اللہ کے دشمن ہوں گے، الحب للہ والبغض للہ اس کے تحت، مگر ان کی شائستگی دیکھیں۔ تو جب ان آیات کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جن کا سورہ احقاف کے اندر 5 اور 6 میں ذکر آیا ہے وہ یہ لوگ نہیں ہوں گے جو اس طرح سے گفتگو کرنے والے ہیں، وہ کوئی اور ہیں جن کے بارے میں من دون اللہ اور طاغات اور الہ اور لا الہ کے اندر جن کی نفی ہے۔ تو یہ ذرا خیال کر لیا کریں۔ مجھے اشارہ ہو گیا کہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تو وہ ہم غافلون اس کے اندر آیا ہے کہ وہ غافل ہوں گے۔ اس کے اندر وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو ذکر نہیں کرتے ان غافلوں کی طرح نہ ہو جانا، یعنی وہ ذکر سے دور ہیں، ان کا اس طرف دھیان نہیں ہے۔ یہی معنی ہے کہ جو ان کے معبود ہیں ان کا ان کی حاجات کے پورا کرنے کی طرف دھیان نہیں ہے، ان کو کیا ضرورت ہے، وہ تو اپنی شرارتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یستجیب کا مطلب ہوتا ہے دعا کا قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ شعراء کے اندر آیت 26 وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فضل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یعنی وہ اپنے معبودوں کے اندر دعائیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت تک تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سن نہیں سکتے، ہاں ان کا دھیان اور طرف ہے، وہ تو ہمہ وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں شیاطین۔ غافلون کا یہ مطلب یہ معنی یہ ہے کہ ان کا دھیان نہیں ہے اور قبول کر ہی نہیں سکتے، وہ خیال ہی نہیں کرتے۔ لیکن مراد اس سے معنی ہمارے دوست کیا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اس لیے وہ اس سے غافل ہے۔ اس سے مراد اہل قبور نہیں ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا ذکر میں نے کر دیا۔ اب بڑی جلدی کے ساتھ ٹائم جا رہا ہے اور یہ میں نے آخری آیت جو تھی یہ ضرور قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اس کو تلاوت کرتے انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو پوری آیت میں نے کرنی اس سے پہلے عجیب کیا مطلب وہ ہوتا ہے عجیب کا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ 65 آیت ہے سورہ قصص کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس روز خدا ان کو پکارے گا اور کہے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، تو مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہے کہ وہ تمہاری جواب ہی نہیں دے سکتے اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد آخری جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں یہ وہ آیت ہے کہ مولانا حسین علی وہاں پچنا والے یہ جن کی سوانح حیات ہے، ان کے پاس بڑے شاگرد پڑھنے کے لیے آئے، بڑے لوگ آتے تھے ان کے پاس پڑھنے کے لیے، تو جو لوگ آتے ان کو بھی وہ یہ آیت سکھلاتے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو فقیر آتا مانگنے کے لیے اس کو بھی وہ یہ آیت سکھاتے، یہ اب سورہ احقاف کی اور یہ آج جو ابھی میں تلاوت کرنے والا ہوں۔ اگر وہ ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے تو کوئی سامنے ان کے دیہاتی بیٹھا ہوتا مولانا حسین علی وہاں پچرے کے، تو وہ اس کو بھی یہ آیت سنا دیتے اور ترجمہ کہتے اوے کار جان تک یاد رکھی اس آیت نو۔ وہ آیت کیا ہے؟ قرآن کی سب سے پسندیدہ آیت مولانا حسین علی صاحب کی یہ ہے، کیونکہ مفسرین کہتے ہیں نا، اہل علم کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو پڑھا، سارے قرآن سے مجھے یہ آیت پسند ہے، تو مولانا کی یہ آیت پسند ہے۔ اب وہ آیت کو سنیے، یہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 14 ہے، اور ان کی پسندیدگی کیوں ہے یہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو دعوت الحق، سوند بند پکارنا تو اسی کا ہے، لہو دعوت الحق، دعا تو اسی کے لیے ہے، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ والذین یدعون من دونہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، جن کے آگے دعائیں کرتے ہو، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول ان کی دعا کو نہیں کر سکتے۔ ان کی مثال تو اس طرح سے ہے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ
پانی کی طرح پھیلا دے تاکہ دور سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ تو اس کے منہ تک کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ ان کی پسندیدہ آیت تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جن کے آگے تم، یعنی جنات مشرکین، جن کے آگے جو ان کے معبود تھے، جو تم ان کے آگے دعائیں کرتے ہو نا، لہو دعوت الحق، تمہیں تو دعا اللہ تعالیٰ کے آگے کرنی چاہیے، کیونکہ وہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ تو مشرکین کا یہاں رد ہو رہا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور مولانا حسین علی کہتے ہیں کہ اس سے مراد پیر فقیر ہیں، اور وہ سب کو یہ آیت سکھلاتے۔ تو ان سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ کو اس آیت سے اتنا پیار کیوں ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ اس آیت کے اندر قبروں کے ماننے والوں کا حکم ساتھ بیان ہوا ہے۔ تو حکم کیا بیان ہوا ہے کہ جو لوگ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ایک تو وہ کافر ہیں، اور دوسرا جن کے آگے وہ دعائیں کرتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتے تھے اس میں پیروں کا بھی رد ہے کہ وہ بھی ان کو بھی کافر کہا گیا ہے، اور جن کے آگے وہ دعائیں کرتے ہیں پیروں فقیروں کے، ان کا بھی ان کے اندر رد ہے، تو ان کا بھی رد ہے، اس لیے یہ ان کی پسندیدہ آیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج میں نے سورہ احقاف کی ان آیات کا جن کے اوپر شبہ ڈالا جاتا ہے اس کا ازالہ کیا ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ یا اللہ لوگوں تک اس بات کو میری نور ٹی وی کے ذریعے سے پہنچا دے، جو میں نے کہا اس کو قبول فرما، وما علینا الا البلاغ۔